हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर चलती हूँ साहित्य की ओर और मैं सुनाती हूँ प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नई बीवी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमारा जिस्म पुराना है, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर ज़िंदगी कायम है। दुनिया के कदीम निज़ाम में ये नयापन उससे एक बार ज़र्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नई शादी की है, उनकी जवानी अज सरे नौ उड़ कर आई है। जब पहली बीवी बाक़ैद हयात थी, वो बहुत कम घर रहते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते थे। वहाँ से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लीला कभी कहती कि ज़रा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूँ या रोज़गार छोड़ दूँ? ये वो ज़माना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पे माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को जोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम दुकान ना जाओ? मैं तो ज़रा सवेरे आ जाने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूँ? लीला कुछ ना बोली। शौहर की ये बेइतनाई उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई दिन से इसका दिल दोज तजुर्बा हो रहा था। इस घर में उसकी कदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसका क्या कसूर था? किसकी जवानी हमेशा रहती है? लाजिम तो ये था कि 55 साल तक की रिफ़ाक़त अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक़ में तब्दील हो जाती, जो ज़ाहिर से बेनियाज रहती है, जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती है, जो पके फल की तरह ज़्यादा शीरीं, ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। लेकिन लाला जी का ताजिर दिल हर एक चीज़ को तिजारत के तराजू पर तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे, तो उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफ़ी था। वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पहने पड़ी रहे। उसे इख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, रोज़े रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरत इंसानी की नैरंगियों का एक करिश्मा ये था कि लाला जी जिस दिलजोई और हद से लीला को महरूम रखना चाहते थे, खुद उसी के लिए अबलहाना सरगर्मी से मुतलाशी रहते थे। लीला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, परंतु वो 45 साल के होकर अभी जवान थे। जवानी के वलवलों और मसरतों से बेकरार लीला से अब उन्हें एक तरह की कराहियत होती थी, और जो गरीब जब अपनी खामियों के हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बेरहमियों के अजाले के लिए रंगो रोगन की आड़ लेती, तो वे उसकी बुअलहोसी से भी मुतनफ़िर हो जाते। चे खुश, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फ्लालैन की तरह पुरशिकन हो गया। मगर आपको अभी महावर और सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, न जाने क्यों आराइश पर इस कदर जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई और उन तदबीरों से उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वह खुद जवानी का ख्वाब देखते रहते थे। तबीयत जवानी से सैर न होती। जाड़ों में कुश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते रहते। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के गदूदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ख़त व किताबत कर रहे थे। लीला ने उन्हें शशोपंज की हालत में खड़ा देखकर मायूसाना अंदाज से पूछा, कुछ बतला सकते हो? क्या बजे आओगे? लाला जी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है बहुत ख़राब है, तो शायद ये हज़रत यहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है अच्छी हूँ, तो बेफिक्र होकर 2 बजे रात की खबर लाएं। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। लेकिन तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारे मुंतज़िर होंगे।
अगर ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा ज़रूर। लीला का चेहरा उतर गया। 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं, 10:30 भी नहीं। अच्छा 11 बजे। 11 पर मुसालहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तो यह कहाँ की इंसानियत है कि आप उसकी दावत नामंजूर कर दें। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का ख्वाहिशगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से आपको अपनी बज़्म में शिरकत की दावत देता है। आप पर उसकी दावत कबूल करना ज़रूरी हो जाता है। घर के जंजाल से किसे फुर्सत है? एक न एक काम तो रोज़ लगा ही रहता है। अभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ भी और। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे तो उसे सारे दोस्ताना मरासिम मुनक़ते कर लेने पड़ेंगे। उसे शायद ही घर से कभी फरागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने कमरे की घड़ी की सुइयाँ पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा की गुंजाइश किसी तरह न निकाल सके। 2 को 1 तो कह सकते हैं, घड़ी की तेज़ी के सर इल्ज़ाम रखा जा सकता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया। खाना खाकर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती रही, हर लम्हा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती, न जाने कब सो गई। उसको जगाना सोए फितने को जगाना था। गरीब लीला इस बीमारी से जानवर न हो सकी। लाला जी को उसकी वफ़ात का बेहद रूहानी साना हुआ। दोस्तों ने ताज़ियत के तार भेजे। कई दिन ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोज़ाना अखबार ने मरने वाले की कसीदा ख़वानी करते हुए उसकी दिमागी और अखलाक़ी खूबियों की मुबालगा आमेज़ तस्वीर खींची। लाला जी ने उन सब हमदर्दों का दिली शुक्रिया अदा किया। उनके खुलूस और वफ़ादारी का इजहार जन्नत नसीब लीला नाम के लड़कियों के लिए 5 वजीफ़े कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। ज़िंदगी की शमाए हिदायत गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हक़ीर इंसान था। न जाने किस कार खैर के सिले में मुझे ये नेमत बारगाह एज़दी से अता हुई थी। मैं तो उसकी परस्तिश करने के काबिल भी न था वगैरह। 6 महीने की उजलत और नफ्स खुशी के बाद लाला डंगामल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? ज़िंदगी में एक रफ़ीक की ज़रूरत तो जब ही होती है जब पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनकलाब हुआ गया है। दुकान से अब उन्हें इस कदर इनामात नहीं है। मुतवातिर हफ्ते न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत जो उनमें रोज़ बरोज़ मुज़महल होती जाती थी, अब ये तरशा पाकर फिर सरसब्ज़ हो गई। उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी हैं। मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं, नौकरों की तादाद में माकूल इजाफा हो गया है, रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज़्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज़ हो रही है, उसी तरह जैसे बिजली की रोशनी चाँद की रोशनी से ज़्यादा शफाफ और नज़र फरेब होती है। लाला जी को उनके अहबाब उनकी इस जवान तबई पर मुबारकबाद देते हैं तो वे तफाखुर के अंदाज में कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आया तो उसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदल कर दूं। जवानों और बुढ़ापे को लोग न जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक़ है जितना मज़हब का अखलाक से, रुपये का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, उनकी 1000 जवानियों को अपनी जवानी 1 घंटा से न तब्दील करूं? मालूम होता है ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक़ ही नहीं। ज़िंदगी क्या है? गले में पड़ा हुआ ढोल है। यही अल्फाज वो कुछ ज़रूरी तमीम के बाद आशा देवी के लौहे दिल पर नक्श करते रहते हैं। इससे हमेशा सिनेमा, थिएटर, सैर दरिया के लिए इसरार करते हैं, लेकिन आशा न जाने क्यों इन दिलचस्पियों से ज़रा भी मुतासिर नहीं होती। वो जाती तो है मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर कराएं। बारिश के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, अब्र की कतारें
بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر قواعد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماہ سے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اسرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے کوئی اور کام کرنے دیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دی ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے اقوام اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھے چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ مخواہ سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزاح کرکرا کر دیتی تھی۔ بولیں، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چوچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑے دیتے ہیں، یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے، بال کی نوک کی برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور ہو، اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی سلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوز، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا سانا نہ ہوتا جتنا کہ آشا کے اس بھولے بھولے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیہ رنگ کی ریشمی چادر، وہ تنزیب کا بیلدار کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے محض کاخیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں، میں آپ کو کب منع کر رہی ہوں؟ پھر آپ کا؟ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو؟ اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی، آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی حکم نہ دے سکے۔ فرض اور حکم جیسے لفظ ان کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی۔ کھسیانے ہو کر باہر چلیں۔ اس وقت آشا کو ان پر رحم آ گیا، بولی، تو کب تک لوٹو گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی ضدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آپ نہیں، تم برا مان جاؤ گے۔ آشا سیر کرنے گئی، لیکن امنگ سے نہیں۔ جو معمولی ساڑی پہنی ہوئی تھی وہی پہنے چل کھڑی ہوئی، نہ کوئی نفیس ساڑی، نہ کوئی مرصع زیور، نہ کوئی سنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی ہی باتوں سے لالا جی دل میں جھنجھلا اٹھتے تھے۔ شادی کی تھی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے ان کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے، جیسے کوئی اسر کا درخت ہو کہ کتنا ہی پانی ڈالو اس میں ہری پتیوں کے درشن ہی نہیں ہوتے۔ جراؤ زیوروں کے بھرے ہوئے صندوق رکھے ہیں، کہاں کہاں سے منگوائے ہیں، دلی سے، کلکتے سے، فرانس سے، کیسی کیسی بیش قیمت ساڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں، مگر صندوق میں کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے غریب خاندان کی لڑکیوں میں یہی عیب ہوتا ہے، ان کی نگاہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے۔
نہ کھا سکے، نہ پہن سکے، نہ دے سکے۔ انہیں تو خزانہ بھی مل جائے تو یہی سوچتی رہیں گی کہ بھلا اسے خرچ کیسے کریں۔ دریا کی سیر ہوئی تو مگر کچھ لطف نہ آیا۔ کئی ماہ تک آشا کی طبیعت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کر کے لالا جی نے سمجھ لیا کہ یہ محرم کی پیدائش ہے، لیکن پھر بھی برابر مشق جاری رکھی۔ اس ویاپار میں ایک خطیر رقم صرف کرنے کے لیے وہ اس سے زیادہ نفع اٹھانے میں تاجرانہ تقاضے کو کیسے نظر انداز کرتے۔ دلچسپی کی نئی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ گراموفون اگر بگڑ گیا ہے، گاتا نہیں یا آواز صاف نہیں نکلتا تو اس کی مرمت کرانی پڑے گی۔ اسے اٹھا کر رکھ دینا تو حماقت ہے۔ ادھر بوڑھا مہاراج بیمار ہو کر چلا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا 16-17 سال کا لڑکا آ گیا تھا۔ کچھ عجیب مسخرہ تھا، بالکل اجر اور دہقانی، کوئی بات ہی نہ سمجھتا۔ اس کے پھول کے اقلیدس کی شکلوں سے بھی زیادہ مختلف اشکال ہو جاتے اور بیچ میں موٹے کنارے، پتلے دال، کبھی اتنی پتلی جیسے چائے اور کبھی اتنی گاڑھی جیسے دہی، کبھی نمک اتنا کم کہ بالکل پھیکا، کبھی تو اتنا تیز کہ نیمبو کا نمکین اچار۔ آشا سویرے سے ہی رسوئی میں پہنچ جاتی اور اس بد سلیقے مہاراج کو کھانا پکانا سکھاتی۔ تم کتنے نالائق آدمی ہو جگل، اتنی عمر تک تم کیا گھاس کھودتے رہے ہو یا باہر جھونکتے رہے کہ پھولکے تک نہیں بنا سکتے؟ جگل آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا ہے، بہو جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 17واں ہی سال تو ہے۔ آشا ہنس پڑی، تو روٹیاں پکانا کیا 10-20 سال میں آتا ہے؟ آپ 1 مہینہ سکھا دے بہو جی، پھر دیکھنا میں آپ کو کیسے پھلکے کھلاتا ہوں کہ جی خوش ہو جائے۔ جس دن مجھے پھلکے بنانے آ جائیں گے میں آپ سے کوئی انعام لوں گا۔ سالن تو اب کچھ پکانے لگا ہوں نا۔ آشا حوصلہ افزا تبسم سے بولی، سالن نہیں دوا پکانا آتا ہے، ابھی کل ہی نمک اتنا تیز تھا کہ کھایا نہ گیا۔ میں جب سالن بنا رہا تھا تو آپ یہاں کب تھی؟ اچھا تو جب میں یہاں بیٹھی رہوں تب تمہارا سالن لذیذ پکے گا۔ آپ بیٹھی رہتی ہیں تو میری عقل ٹھکانے رہتی ہے، اور میں نہیں رہتی تب تو آپ کے کمرے کے دروازے پر جا بیٹھتی ہیں۔ تمہارے دادا آ جائیں گے، تم چلے جاؤ گے۔ نہیں بہو جی، کسی اور کام میں لگا دیجیے گا، مجھے موٹر چلوانا سکھوا دیجیے گا۔ نہیں آپ ہٹ جائیے، میں پتیلی اتار لوں گا۔ ایسی اچھی ساری آپ کی کہیں داغ لگ جائے تو کیا ہو؟ دور ہو پھوہر تو تم ہو ہی، کہیں پتیلی پیر پر گر پڑے تو مہینوں جھیلو گے۔ جگل افسردہ ہو گیا، نحیف چہرہ اور بھی خشک ہو گیا۔ آشا نے مسکرا کر پوچھا، کیوں منہ لٹک گیا سرکار کا؟ آپ ڈانٹ دیتی ہیں بہو جی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سیٹھ جی کتنی ہی گھرکی دیں مجھے ذرا بھی سہنا نہیں ہوتا۔ آپ کی نظر کری دیکھ کر جیسے میرا خون سرد ہو جاتا ہے۔ آشا نے تشفی دی، میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ کہیں پتیلی تمہارے پاؤں پر گر پڑے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ تو آپ کا بھی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ سے ہی چھوٹ پڑے تب؟ سیٹھ جی نے رسوئی کے دروازے پر آ کر کہا، آشا ذرا یہاں آنا، دیکھو تمہارے لیے کتنے خوشنما گملے لائے ہوں، تمہارے کمرے کے سامنے رکھے جائیں گے، تم وہاں دھوئیں دھکر میں کیا پریشان ہو رہی ہو؟ لونڈے کو کہہ دو کہ مہاراج کو بلائے، ورنہ میں کوئی دوسرا انتظام کر لوں گا۔ مہاراج کی کمی نہیں ہے، آخر کب تک کوئی رعایت کرے؟ اس گدھے کو ذرا بھی تو تمیز نہ آئی۔ سنتا ہے جگل، آج لکھ دے اپنے باپ کو۔ چولہے پر توا رکھا ہوا تھا، آشا روٹیاں بیل رہی تھی۔ جگل توے کو لیے روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھلا وہ کیسے گملے دیکھنے جاتی؟ کہنے لگی، ابھی آتی ہوں، ذرا روٹی بیل رہی ہوں، چھوڑ دیں گی تو جگل ٹیڑھی میری بیلے گا۔ لالا جی نے کچھ چڑھ کر کہا، اگر روٹیاں ٹیڑھی میری بیلے گا تو نکال دیا جائے گا۔ آشا انسنی کر کے بولی، 10-5 دن میں سیکھ جائے گا، نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چل کر بتا دو گملے کہاں رکھے جائیں گے۔ کہتی ہوں روٹیاں بیل کر آئی جاتی ہوں۔ نہیں میں کہتا ہوں تم روٹیاں مت بیلو، تم خواہ ضد کرتے ہو۔ لالا جی سناٹے میں آ گئے۔ آشا نے کبھی اتنی بے اتفاقی سے انہیں جواب نہ دیا تھا، اور یہ محض بے اتفاقی نہ تھی، اس میں ترشی بھی تھی۔ خفیف ہو کر چلے گئے۔ انہیں غصہ ایسا آ رہا تھا کہ ان گملوں کو توڑ کر پھینک دیں اور سارے پودوں کو چولہے میں ڈال دیں۔ جگل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چلی جاتی بہو جی، سرکار ناراض ہوں گی۔ بکو مت، جلدی روٹیاں سیکو، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے۔ اور آج مجھ سے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو، بھکمنگوں کی سی صورت بنائے گھومتے ہو،
اور بال کیوں اتنے بڑھا رکھے ہیں تم نے؟ تمہیں نائی بھی نہیں جھولتا؟ کپڑے بنوا لوں تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بے وقوف، میں حساب میں نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا۔ آپ بنوائیں گی تو اچھے کپڑے لوں گا میں، کھدر کا کرتا، کھدر کی دھوتی، ریشمی چادر، اچھا سا چپل۔ آشا نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر اپنے دام سے بنوانا پڑے تو؟ تب کپڑے بنواؤں گا ہی نہیں۔ بڑے چالاک ہو تم۔ آدمی اپنے گھر پر روکھی روٹی کھا کر سو جاتا ہے، لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی، ایک گاڑھے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی حجامت کے لیے 2 آنے پیسے لے لو۔ رہنے دیجیے، میں نہیں لیتا، اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی، سڑیل کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تم بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی تصویر دے دیجیے گا۔ میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹری میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا۔ بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والی مالا بھی ہو۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے خفت آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکی؟ جگل، اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائی تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ آشا نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت آمیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملوں کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی شگفتگی نظر آ رہی تھی، اس کے انداز گفتگو میں بھی دل آویز شیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری خفت غائب ہو گئی، آج اس کی باتیں زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بولی، میں ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ، ان کے ہندی نام بھی بتا دو۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرو گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہیں رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص صحیح، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی۔ 10-5 تو دے دو، اتنی محنت سے لائے ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ دوسرے دن آشا نے اپنے کو زیوروں سے خوب آراستہ کیا اور فیروزی ساڑی پہن کر نکلی تو لالا جی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب ان کی عاشقانہ دلجوئیوں کا کچھ اثر ہو رہا تھا۔ ضرور، ورنہ ان کے بار بار تقاضا کرنے پر، منت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر وہ پھولی نہیں سماتی، اتراتی جاتی ہے، گویا کہتی ہے، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھروں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے احباب و اعزا آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی پر لطف ہے۔ وہ اقوا و اقسام کے شکوک دشمنوں کے دل میں پیدا ہوئے تھے، آنکھ کھول کر دیکھیں کہ اعتماد، رواداری اور فراقت نے کتنا خلوص پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کر آئیں، بڑی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ آشا اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی اسے رسوئی جانا ہے، وہاں سے کہیں 12-1 بجے تک فرصت ملے تو پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے، اسے کہاں فرصت ہے؟ پھر کل سے اس کے کلیجے میں کچھ درد بھی ہو رہا ہے، رہ رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا، رات نہ جانے کیوں درد ہونے لگا۔ سیٹھ جی ایک بات سوچ کر دل ہی دل میں پھول اٹھے، وہ گولیاں رنگ لا رہی ہیں۔ راج وید نے آخر کہا بھی تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کیجیے گا، کیوں نہ ہو خاندانی وید ہے، ان کا باپ مہاراجہ بنارس کا معالج تھا، پرانے مجرب نسخے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پر سراسیمگی کا رنگ بھر کر پوچھا، تو رات سے ہی درد ہو رہا ہے، تم نے مجھ سے کہا نہیں، ورنہ وید جی سے کوئی دوا منگوا دیتا، میں نے سمجھا تھا کہ آپ اچھا ہو جائے گا، مگر اب بڑھ رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے، ذرا دیکھوں تو، کچھ آماس تو نہیں؟ سیٹھ جی نے آشا کے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آشا نے شرما کر سر جھکا لیا اور بولی، یہی تمہاری شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر کوئی دوا لا دو۔ سیٹھ جی اپنی جوانمردی کا یہ ڈپلومہ پا کر اس سے کہیں زیادہ محظوظ ہوئے، جتنا زیادہ رائے بہادری کا خطاب پا کر ہوتے۔ اپنی اس کار نمایاں کی داد لیے بغیر انہیں کیسے چین ہو جاتا؟ جو لوگ ان کی شادی سے متعلق شبہ آمیز سرگوشیاں کرتے تھے، انہیں زغ دینے کا کتنا نادر موقع ہاتھ آیا۔ پہلے پنڈت بھولا ناتھ کے گھر پہنچے اور بادل درد مند بولے، میں تو بھئی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کل سے ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، کچھ عقل کام نہیں کرتی، کہتی ہے ایسا درد پہلے کبھی نہیں ہوا۔
بھولا ناتھ نے کچھ زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بولے ہوا لگ گئی ہوگی اور کیا۔ سیٹھ جی نے ان سے اختلاف کیا، پنڈت جی کی ہوا کا فساد نہیں ہے، کوئی اندرونی شکایت ہے، ابھی کمسن ہے نا، راج ویدیہ سے کوئی دوا لیے دیتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ بات نہیں سمجھتے، یہی آپ میں نقص ہے۔ آپ کا جو خیال ہے وہ بالکل غلط ہے، مگر خیر دوا لا کر دیجیے اور اپنے لیے بھی دوا لیتے آئیے گا۔ سیٹھ یہاں سے اٹھ کر اپنے دوسرے دوست لالا فاق مل کے پاس پہنچے اور ان سے بھی قریب انہی الفاظ میں پرملال خبر کہی۔ فاق مل بڑا شودا تھا، مسکرا کر بولا، مجھے تو آپ کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوچتا ہے، ذرا بھی انسانیت تم میں نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بھلا اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ہے کمسن، نازک اندام، آپ ٹھہرے آزمودہ کارمرد میدان، بس اگر یہ بات نہ نکلے تو مجھے منڈوا لوں۔ سیٹھ جی نے متین صورت بنائی، میں تو بھائی بڑی احتیاط کرتا ہوں، تمہارے سر کی قسم۔ جی رہنے دیجیے، میرے سر کی قسم نہ کھائیے، میرے بھی بال بچے ہیں، گھر کا اکیلا آدمی ہوں، کسی قاطع دوا کا استعمال کیجیے۔ انہیں راج ویدیہ سے کوئی دوا لیے دیتا ہوں۔ اس کی دوا ویدیہ جی کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے۔ سیٹھ جی کی آنکھوں میں نور آ گیا، شباب کا احساس پیدا ہوا اور اس کے ساتھ چہرے پر بھی شباب کی جھلک آ گئی، سینہ جیسے کچھ فراغ ہو گیا۔ چلتے وقت ان کے پیر کچھ زیادہ مضبوطی سے زمین پر پڑنے لگے اور سر کی ٹوپی بھی خدا جانے کیوں قرض ہو گئی، بھوشرے سے ایک باغپن کی شان برس رہی تھی۔ راج ویدیہ نے مزیدہ زافیہ سنایا تو بولے، میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولیوں کا استعمال کیجیے گا، آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینے 2 مہینے اس کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے ان کا اعزاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی رہتی ہے، لیکن ان کا بنانا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے پر مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں بوٹیاں ہیں، کیلاش، نیپال اور تبت سے منگانی پڑتی ہے، اور ان کا بنانا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاط ایک شیشی لے جائیے۔ جگل نے آشا کو سر سے پاؤں تک جگمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی آپ اسی طرح پہنے اوڑھے رہا کریں، آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آشا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا، آج کی بات دوسری ہے، ذرا سنو تو کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، میں ناراض نہ ہوں گی، آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنگا مل نے سینکڑوں ہی بار آشا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر ان کی تعریف میں اسے تصنع کی بو آتی تھی۔ الفاظ ان کے منہ سے کچھ اس طرح سے لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ جگل کے ان الفاظ میں ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک حیران تھا، ایک اضطراب تھا۔ آشا کے سارے جسم میں ریشہ آ گیا، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا گیا۔ تم مجھے نظر لگا دو گے، اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو، دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا۔ پھر اب تو مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آشا کا چہرہ سرخ ہو گیا، کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکار ہی تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا، اب تو تم روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے۔ سرکار ہیں بڑے غصہ ور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے آپ کے باپ سے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدماش ہو، خبردار، زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفگی کا یہ پردہ ان کے دل کا راز نہ چھپا سکا، وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا پڑتا تھا۔ جگل نے اسی بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سبھی کہتے ہیں۔ میرا بیاہ کوئی 50 سال کی بڑھیا سے کر دے تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں یا خود زہر کھا لوں یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ آشا مصنوعی غصہ قائم نہ رکھ سکی، جگل نے اس کے دل کے تاروں پر میزاب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے بہت مضبوط کرنے پر بھی درد دل باہر نکل ہی آیا۔ قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں۔ تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی، دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں جوان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب ماں باپ کا کام ہے، بیوی جس کام کے لیے اسی کے لیے ہے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟
آپ مالک ہیں، نہیں تو بتلا دیتا کس کام کے لیے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آشا کے سر کا آنچل کھسک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔ تو ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔